قربانه غواړي هغه قربانو ورکولو ته تیار دي. جنگي اولاد تن ملشا واخل قدم جی قافلہ ور سر ملشا واخل قدم. ہمارے بچے کسی کو پرواہ نہیں، ہر روز ہمارے بچے مرتے ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں. تبدیلی کی سونامی آ رہی ہے. یہ انشاءاللہ یہ سارے پرانے سیاسی مگرمچھوں کو بہا کے لے جائے گی. صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی. جو نیا پاکستان بننے والا ہے اس نئے پاکستان میں کسی کے اوپر ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے. Good evening everybody, you're watching News Eye and I'm Meher Abbasi. Welcome to election 2013. 18 दिन बाकी रह गए elections में. पाकिस्तान में unfortunately बहुत से swing voters अभी भी मौजूद हैं जो ये फैसला नहीं कर पा रहे कि अपना वोट किसे दें. मगर आज हम बात करेंगे ANP और तहरीक इंसाफ के हवाले से कि इनके मैनिफेस्टोज क्या हैं, इनका विजन क्या है. एक तरफ तो तजर्बा है, पिछले 5 साल आपके सामने है, तो दूसरी तरफ एक विजन है, कहा जाता है नया पाकिस्तान और तब्दीली लेकर आएंगे. ANP का ये कहना है अपने मंशूर में कि सियासत और अवामी खिदमत में हम यकीन रखते हैं और अगर फिर वोट दिया जाए तो सियासत को भी आगे बढ़ाएंगे, फॉरेन पॉलिसी भी नई तरीके से मुरतब करेंगे और सिक्योरिटी के हवाले से पैराडाइम शिफ्ट करेंगे. इस मुल्क को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं और अवामी खिदमत को अगले दर्जे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे. ये तो आपकी लालटेन है जो नई राहें रोशन करना चाह रही है. दूसरी तरफ जैसे खान साहब कहते हैं ऊपर अल्लाह थे नीचे बल्ला, एक बल्ला है जो ये दावा करता है कि फेंटी लगा देंगे पुराने मगरमच्छों की. किस तरीके से फेंटी लगाएंगे, गवर्नेंस किस तरह बेहतर की जाएगी. और जिसको तालिबान खान कहा जाता था, तालिबान ने तो उसे जामिन नहीं ठहराया, मगर उसके पास क्या फॉर्मूला है पाकिस्तान में सिक्योरिटी लाने का, लॉ एंड ऑर्डर लाने का, यही जानने की कोशिश करेंगे. वंस एंड फॉर ऑल लेट्स वेलकम शीरी मजारी साहिबा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ. हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद अदील साहब, आप सेनेटर भी हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ANP. आज हमारे साथ मौजूद हैं द रियल एंकर्स ऑफ द शो एज आई लाइक टू कॉल देम, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बच्चे, स्टूडेंट्स, हमारा मुस्तकबिल, जैसे अभी बात हो रही थी ऑन एयर जाने से पहले, देखते हैं हमारा मुस्तकबिल कितना रोशन है. और हमारे साथ मौजूद हैं आज जाहिद शाह शिराजी साहब, ब्यूरो चीफ हैं हमारे पेशावर से डॉन न्यूज के. सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. आपसे हाजी साहब आगाज करूंगी. आपने कहा कि सियासत और अवामी खिदमत में ANP यकीन रखती है. पिछले 5 सालों में कितनी सियासत हुई और कितनी अवामी खिदमत? बहुत बहुत शुक्रिया. सिर्फ अगर मैं पिछले 5 साल तक महदूद हूं, वैसे एक हमारी तारीख है कोई 95 साल की. बादशाह खान मरहूम ने ये जब इसकी इब्तदा की थी सिलसिला अफाकाना कहा था और बाद में ये खुदाई खिदमतगार तहरीक बनी और फिर वहां से आगे बढ़ते हुए ये ANP, फिर ANDP और फिर आज नैब, पहले नैब थी, फिर NDP थी और आज ANP है. देखें, अगर हम वो 95 साल का रिकॉर्ड निकाले तो खिदमत बेतहाशा खिदमत की गई है और इसकी इब्तदाई खिदमत से हुई है. और मैं आपको इंटरप्ट करूंगा. मेरा नाम मुनव्वर अली है और मैं एमफिल करता हूं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एज ए HEC स्कॉलर. सर, आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गिरफ्त है हिस्ट्री पे, तारीख पे. मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि आखिर हमारे जो ये करंट जो लॉट है उनका अपना विजन क्या है. जब भी हम बात करते तो हम कहते हैं बादशाह खान कोई शक नहीं, बड़ी हस्ती था. उस वक्त का पाकिस्तान और था. टुडे दिस इज अ न्यू पाकिस्तान. पाकिस्तान चैलेंजेस से नहीं, पाकिस्तान चेंज से गुजर रहा है. तो उस चेंज के बारे में आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी क्या हिकमत है? जब जरदारी साहब जब ये बात करता है, कहता है इनके सवाल का जवाब देखिए ना, वो बात अगर इस तरीके से है कि आपने एक सवाल किया है, पहले मुझसे उसका जवाब दीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन करें. वो बाजी से तो काम नहीं चलता है. चेंज पाकिस्तान किसी दूसरी पार्टी का नारा मुझे अपील नहीं करता है. मुझे पहले अपने सवाल का जवाब देने दे, फिर मैं
اللہ اور نیچے بلہ اس کی بھی بات کر لیں گے کہ وہ کیا یہ جو ایک اچھی بات کی گئی ہے یا ایک ناپسندیدہ بات ہے. اللہ کے ساتھ کس چیز کا مقابلہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارا دائرہ کار صرف خیبر پختونخوا کے اندر ہے. پھر سیلاب آئے اور سیلاب کے نتیجے میں ہمارے بہت ساری اسکول تباہ ہوئے, ہماری بلڈنگ تباہ ہوئی, روڈ تباہ ہوئی. پھر دہشت گردوں نے ایک پروگرام بنایا اور انہوں نے ایزی ٹارگٹ سمجھتے ہوئے اسکولوں کو تباہ کیا. تقریباً فاٹا اور ہمارے صوبے میں 1500 اسکول تباہ ہوئے. اور یہ ان حالات کے ساتھ پھر ہم نے کوشش کی, سب سے بڑا ہمارا ٹارگٹ تھا وہ کہ پیس یا امن. اس میں ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے, سوات کے حد تک. ہمارے صوبے میں بہت بڑا کسی جگہ پہ طالبان نے قبضہ نہیں کیا, لیکن گوریلا وار انہوں نے کی, ہمارے خلاف بھی کی, پاکستانی فوج کے خلاف کی, لوگوں کے خلاف بھی کی. تقریباً ان سالوں میں 45,000 پاکستانی شہید ہوئے, 7,000 کے قریب ہماری فوج کے افراد شہید ہوئے, کچھ 750 کے قریب ہمارے لوگ بھی شہید ہوئے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے بجٹ میں سب سے زیادہ رقم جو ہے وہ تعلیم کے لیے. چل اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں نا, اسٹیپ بائی اسٹیپ. اگر حاجی صاحب سے میں تھوڑا سا انٹریکٹ کر کے کچھ سوال اگر اجازت دیتے تو میں کرنا چاہوں گا. شیرازی صاحب, بلکہ اگر آپ اجازت دیجئے تو ایک تو آپ نے دیکھا اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ کیا اے این پی اس بات سے واقف ہے, آگاہ ہے کہ یہ نیا پاکستان ہے, یہ پرانا شاید پاکستان نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے کہ ہم پی ٹی آئی کی جانب جائیں اور سوال لیں, مجھے آن گراؤنڈ ریالٹی بتا دیجیے گا, کیا واقعی سیکیورٹی اتنا بڑا مینس رہا کہ اے این پی اسی کو ٹیکل کرتی رہی اور گورننس کی طرف شاید توجہ اتنی نہ آ سکی؟ بے شک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ضرور درپیش آئے, لیکن آن گراؤنڈ اگر حاجی صاحب خود ایڈمٹ کرتے ہیں, وہ پشاور شہر کے رہنے والے ہیں اور میں بھی شاید اس شہر کا رہنے والا ہوں, اگر ہم پشاور شہر کے اندر داخل ہوتے تو ہمیں کتنی ڈیولپمنٹ نظر آتی. میرے خیال میں پشاور کے صرف 4 ایسے روڈز ہیں جن پر حاجی صاحب یا ان کے قریبی پارٹی کے لوگ رہتے ہیں, آپ ان کو تو ڈیولپ مان سکتے ہیں, باقی پشاور تو 2-3 کلومیٹر کے باہر ڈیولپ ہی نہیں ہے. اسکولوں کی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے یونیورسٹیاں تعمیر کی, بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے مدر یونیورسٹی تھی پشاور یونیورسٹی, آپ نے اس کے ٹکڑے کر کے 8 نئی یونیورسٹیاں قائم کی, لیکن آیا ان کا سٹینڈرڈ سیاسی بنیاد پر جیسے کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ یونیورسٹیاں قائم کی گئی صرف اپنے لوگوں کو جو ہے انڈکٹ کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو اوبلائز کرنے کے لیے. ایجوکیشن میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے شاید وہ پشاور یونیورسٹی جتنا نہیں رہا, یہ تو ان کی تعلیم کے حوالے سے بات ہے. حاجی صاحب کے آج جو اشتہارات چھپے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے کہ اتنی کارکردگی ان کی رہی ہے اور انہوں نے تقریباً 44 ارب 54 کروڑ روپے تعلیم کے لیے دیے ہیں. اسکولوں کی جہاں تک بات کی جائے, میرے خیال میں ان میں آدھے سے زیادہ اسکول تو ایسے ہیں جن کو طالبان نے کبھی مانا ہی نہیں کہ انہوں نے تباہ کیا ہے. وہ ان کے اپنے ٹھیکیدار تھے جو شاید ٹھیکے تو ان کو اسکول دیے گئے اور وہ ان اسکولوں کو اڑا کے دوبارہ حکومت سے جو ہے پیسے وصول کرتے رہے. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے, میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو حاجی صاحب خود مانیں گے کہ 10 ارب روپے جو کہ خیبر پختونخوا پولیس کے لیے جس سے اسلحہ خریدا گیا اس میں کتنی بڑی کرپشن ہوئی. اور حاجی صاحب شاید اس پہ خود بھی بولنا چاہیں گے کہ اگر چائنا سے ایسی موٹر سائیکل منگوا کے اسے یامہا کے نام پر پولیس فورس کو دیا گیا, جو اسلحہ منگوایا گیا اس میں آج بھی 4 ڈی آئی جیز جو ہیں وہ میرے خیال سے ان کے خلاف چارجز ہے اور نیب جو ہے ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. تو آپ کیسے وہ وار آن ٹیرر جیت سکتے ہیں کہ اس فورس کے لیے اسلحہ جو منگوایا گیا تھا اس میں بھی کرپشن ہوئی. تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں, حاجی صاحب کو جواب دینے دیجیے. بہت سارے سوالات ہیں, ان سب کا جواب دوں. جی جواب دیجیے. انہوں نے کچھ اسکولوں کے متعلق کہا تھا, یونیورسٹیوں کے متعلق کہا. دیکھیں پورے 60 سال میں ہمارے صوبے میں تقریباً 8 پبلک سیکٹر میں یونیورسٹی بنی ہیں اور ہم نے ان 5 سالوں میں 6 یونیورسٹی بنائی, 9 یونیورسٹی بنائی ہیں. اور جس ضلع میں یونیورسٹی نہیں بنا سکے وہاں کسی نہ کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا ہم نے کیمپس بنایا ہے. ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ ہم نے 6% ایجوکیشن پہ خرچ کیا جی ڈی پی کا. ہمارا ٹارگٹ 8% تھا, لیکن آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ اسکول 1500 کے قریب اسکول تباہ ہوئے ہیں, ان کی ہم نے تعمیر نو کی ہے. اب رہا انہوں نے کہا کہ جی سڑکیں تو پشاور کے کرانے والے ہیں, تو پشاور میں آپ دیکھیں فلائی اوورز بن رہے, کئی فلائی اوور لوگ شاید آپ کے سیاسی منصوبے لوگوں کے باقی ریئل ڈیولپمنٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں ہم. آپ نے چشمہ رائٹ بینک کینال کی بات بھی کی تھی, آپ نے نیٹ آئیڈل پروفٹ کی بات بھی کی تھی کہ جتنے پیسے ہم لے کے آئے ہیں, آیا وہ نیٹ آئیڈل پروفٹ کے پیسے کہاں لگے؟ وہ تو آپ کے بینکوں میں پڑے رہے. سینئر جرنلسٹ ہیں خیبر پختونخوا کے, نام کیا ان کا؟ شیرازی صاحب. شیرازی صاحب, یہ شیرازی صاحب بھائی بات سننے کا حوصلہ آپ میں ہونا چاہیے. یہ پریس کانفرنس نہیں ہے کہ صرف آپ بھی بولیں گے, یہ پروگرام ہے. اتنی دیر سے آپ بول رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے.
اب مجھے بات کرنے سر آپ کہہ رہے تھے آپ نے فلائی اوورز بنا رہے ہیں آپ ابھی پشاور میں. پشاور میں دیکھیں, پشاور صفائی شہر نہیں, ہم ایسا نہیں کرتے ہیں کہ صرف لاہور میں کنسٹرکشن کرے, لاہور کو خوبصورت بنائیں. اب آپ چلے جائیں چارسدہ, اب میں چارسدہ ہو کر مردان ہو کے آپ جائیں, چارسدہ جائیں, مردان جائیں. ان تمام علاقوں میں ہم نے اپنے وسائل کے تحت کافی کام کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی سرکاری افسر یا سرکاری محکمے میں کرپشن ہوئی ہے تو یہ معاملہ تو ہمارے دور میں نیب کے حوالے کیا گیا تھا نا. ابھی یعنی کہ کوئی ثابت پروف سامنے آئے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بقول آپ کرپٹ ترین صوبہ بھی رہے ہیں, مگر انٹرنیشنل پر بھائی ہمیں اعتبار نہیں ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کہا کہ یہاں تو 50-51% ہے اور پنجاب میں 48% ہے. اب پنجاب کا بجٹ ہم سے 8-10 گنا زیادہ تھا, وہاں 48% تو کئی گنا زیادہ ہے, اور ہمارا ان کے بقول کہ جی یہاں 50-51% ہے, کیونکہ ہم 3% یا 2% زیادہ ہے تو انہوں نے کرپٹ 3 ہمیں کہہ دیا. اچھا اجازت دیجیے, ہم نے پیشکش کی تھی, ہم نے پبلک پیشکش کی تھی میڈیا پہ حاجی صاحب کہ آپ آئیے, یہ عادل صاحب کو میں نے خود بھی کہا آپ آئیے, ہم آپ کو دفتر دیتے ہیں. عادل گیلانی صاحب ریفیوزڈ اٹ, دیٹس آن ریکارڈ. اگر آپ اجازت دیجیے, اوکے یہ تو رہا حاجی صاحب, ہم نے تو پیشکش کی, جی دیٹس آن ریکارڈ. جسٹ 1 سیکنڈ شیری صاحبہ, اب آپ نے حاجی صاحب پہلی بات یہ میں آپ کو بتاؤں, میں یہاں اپنا منشور پیش کرنے آیا ہوں اور اس کے اوپر بات کسی شیرازی یا غیر شیرازی کو کی عدالت میں پیش نہیں ہوا. سر عوام کی عدالت ہے, بچے ہیں, جرنلسٹ ہیں, سوال پوچھیں گے. آپ پتہ نہیں کسی ایسے شخص کو جس کو شاید حکومت نے کچھ مدد نہیں کی ہوگی, کہیں بعد نہ بھیجا ہوگا. آج تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ تو میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں نا, میں تو دیکھیں بیورو چیف ہے, سینئر صحافی, آپ ہر صحافی کو جانتے ہیں. ڈان نیوز کا بیورو چیف ہے, یو ہیو اے مور کریڈیبل انسٹیٹیوشن دین ڈان نیوز. ایک سیکنڈ اجازت دیجیے, بنے مجھے تو کبھی آپ ملے ہی نہیں. اجازت بالکل حاجی صاحب, بالکل میں تو ملے ہی نہیں, بس میں بچپن سے آپ کے گھر کے پاس ہی رہا ہوں, آپ ساری عمر ملتے رہے مجھے. بات میں نے دیکھی, آپ نے کہا کہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں یہ جتنے خسارے میں جا رہی ہیں, آپ ایک تو منسٹری آف ڈیفنس سے نکال دیں گے اپنی پی آئی اے کو, آپ منسٹری آف ریلوے ختم کر دیں گے, اے این پی نے شاید پچھلے 5 سالوں میں, اور دیگر جو اس سے پہلے جو حال تھا اس کا. خیر شیخ صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے صحیح آگے کیا تھا. میری بات سنیں, ریلویز از اے ڈیزاسٹر. ہم نے بالکل ویو گاٹ این آلٹرنیٹ پلان. اینی تھنگ ایک سال میں آپ ریلوے کو اپنی واپس پہیوں پہ کھڑا کر دیں گے. اگر آپ نے چینج اور ریفارم لانا ہے, اگر آپ پہلے شروع نہیں کریں گے پہلے 90 دن میں, نہیں ہو سکے گا, کیونکہ پھر وہی انٹرسٹ واپس اسٹیبلش ہو جائیں گے. تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ دیکھیں کمپلیٹ تو نہیں ہوگا پروسیس, لیکن ریفارم اور اسٹرکچرل ریفارم پہلے 90 دن میں ہم کریں گے, کیونکہ اگر ہم نے شروع نہ کیا تو وہی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ پھر مضبوط ہو جائیں گے. اور گورننس کی آپ نے بات کی, ہم نے یہ بھی کہا انفارمیشن منسٹری کو ہم پالش کریں گے, کیونکہ اٹس اے وائٹ ایلیفنٹ. ہم اس کی جگہ جو پی ٹی وی ہے اور پی بی سی ہے ان کو آٹونومس کریں گے, جیسے باقی جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے. گورنمنٹ کین اپوائنٹ دا بورڈ آف گورننس, اور باقی جیسے کیا کہتے ہیں ایکسٹرنل پبلسٹی ہے, گو بیک ٹو دا فورن آفس, ہم نے ڈیٹیل میں دیے ہوئے ایسی چیزیں. ای گورننس پہ فوکس ہے. یہ ای گورننس کیا ہے؟ ای گورننس بیسکلی ہے کہ ریکارڈ کیپنگ کو کمپیوٹرائز کریں گے. یہ جو پٹواری کا ایک ہوا ہے نا, اس کو ختم کریں گے. لینڈ ریونیو کے ریکارڈ سارے کمپیوٹرائز کریں گے. اچھا سوال آپ سے, اب آپ کھل کے سوال کیجئے, مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر احتساب کی بات ہی ہو, ایلیگیشن زرداری پہ بھی لگیں, ایلیگیشنز ان کی حکومت پہ بھی لگیں, ایلیگیشنز رہیں, مگر ہم دیکھتے ہیں چاہے مشرف ڈکٹیٹر کا دور ہو یا جمہوری دور ہو, نیب انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکا, اکاؤنٹیبلٹی کھل کے نہیں ہو سکی. اب گورننس کے حوالے سے جو سوال حاجی صاحب سے بھی ہیں, شیری صاحبہ سے بھی ہیں, پلیز. آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ آپ اتنا بڑا رقم قوم کا جو ہے وہ فلائی اوورز پر خرچ کرنے کے بجائے آپ وہ پارکنگ سٹینڈز بنا دیتے جو پشاور میں بالکل نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ سر فٹ پاتھ مافیا کے خلاف ایکشن لیتے, جو سارا ٹریفک کا مسئلہ ہے انہی 2 عوامل کی وجہ سے. باقی فلائی اوورز آپ وہاں بنا رہے ہیں جہاں پہ آلریڈی سڑکیں ہیں, تو پھر فلائی اوورز بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جب سڑکیں ہیں تو آپ وہاں پہ فلائی اوورز کیوں بنا رہے ہیں؟ جی حاجی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ دنیا کے کس ملک میں آپ جا چکے ہیں تاکہ میں اس کا حوالہ دوں گا. ترکی چلے جائیں, مصر جو کہ اتنا بڑا ترقی یافتہ نہیں ہے, فلائی اوورز تو وہاں تو 3-3 میل کے فلائی, نیچے بھی ہے اوپر بھی, بلکہ 3-3 منزلہ ہے. تو اگر ہم نے فلائی اوورز بنائے تو یہ وقت کی ضرورت ہے. ایک
دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فٹ پاتھ، دیکھیں پارکنگ ہمارے پاس وہاں کوئی پشاور میں، کیونکہ حوالہ پشاور کا دیا جا رہا تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. ہاں اگر یہ روایت ہو کہ ہم لوگ پارکنگ کے پیسے دیں اور بڑی بڑی منزلیں ہم پارکنگ کے لیے بنائیں اور وہ، تو اس پر بھی لوگ خفا ہوتے ہیں. یہاں ہمارے ہاں فیس دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. لیکن اگر ہم نے یہ بات تو آپ صحیح نہیں کہہ رہے. میں خود پشاور سے ہوں، میں خود دے رہا ہوں، میں اپنے دوستوں کو دے رہا ہوں، سب دے رہے ہیں. آپ کے صوبے نے 1.5 ارب ڈائریکٹ ٹیکس اکٹھا کیا. دیکھیں جہاں تک آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ہی ہمارے پاس ٹیکس ہے، ویکل ٹیکس ہے، تھوڑا سا ایگریکلچر پہ ٹیکس ملتا ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے. ہمارا تو اگر پرانے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہم 5% ٹیکس خود جمع کرتے ہیں، باقی ہمارے ڈیوزیبل پول سے آتا ہے یا نیٹ آئیڈل پروفٹ سے آتا ہے. لیکن ہم نے این ایف سی، اور میں این ایف سی کا بھی ممبر تھا 18 امینڈمنٹ میں بھی، آج الحمدللہ جو 100 ارب کے لگ بھگ بجٹ تھا ہمارے آتے ہوئے 2009 میں، ہمارے آنے کے بعد، اور آج الحمدللہ کوئی 250 ارب کے قریب ہے، جس میں خالی ہم ایجوکیشن پہ 46% خرچ کر رہے ہیں، جو کہ 100 ارب کے لگ بھگ بن رہی ہے. تو آپ، ہم نے پیسوں کو ذرائع پیدا کیے، گیس سے ہمیں 22 ارب آمدن ہوئی، تیل سے ہم نے آمدن ہوئی، بجلی کی ابھی ہمارا جگہ آپ نے کتنے پرائمری اور سیکنڈری اسکول شروع کیے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے 70% وہ تمام اسکول جو تباہ ہوئے ہیں ان کو دوبارہ بنایا ہے. جہاں ہم بنا نہ سکے کرائے کی بلڈنگ لے کے اس میں بچوں کو تعلیم دی ہے. تو ہم نے 26 کالج لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ڈگری کالج بنائے. پشاور میں 3 کالج، تو ایک کالج نو آئی تھنک پہلے آپ پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کو صحیح کریں. دیکھیں میں ایجوکیشن میں رہی اور مجھے پتہ ہے کیا ہوا ہے. ایک سیکنڈ یہ سیاسی آپ دکھا رہے ہیں کہ بنا دی میں آپ کبھی آئی ہیں کبھی گئی ہیں کبھی چھوڑ دی. ایجوکیشن کا تو مجھے پتہ ہے. ایجوکیشن سے یہاں بات نہیں کر رہا ہوں میں، تو آیا ہوں اپنی پارٹی کا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری ضرورت ہے کالج. میں نے 26 کالج اپنے صوبے میں بنائے ہیں. میری ضرورت اگر میں نے میٹرک اور ایف ایس سی نہیں کیا تو میں آگے انڈر گریڈ کیسے کرنے جاؤں؟ جناب کالج جو ہے اس پہ فرسٹ ایئر سے پڑھایا جاتا ہے، ڈگری کالج میں فرسٹ ایئر سے پڑھایا جاتا ہے. اسکول بے شمار ہم نے بنائے ہیں. کوشچن سر یہ تھا کہ پشاور میں آپ نے جگہ جگہ ناکے لگا دیے ہیں. آپ جو ہے تو یہ مطلب کلیم کر رہے ہو کہ ہم ٹیررزم کے خلاف ایکٹ کر رہے ہیں. ناکے آپ کے لیے تو کھل جاتے ہیں، لیکن جب عام شہری اس ناکے سے گزرتے ہیں ٹریفک کتنی ادھر رکی ہوتی ہے. دوسری بات ٹریفک کا اتنا بڑا جواب دوں نا. دیکھیں آپ اس بات پہ آپ کی آگے کی پالیسی کیا ہے اگلے 5 سال کی؟ سنیں، آپ اس بات پہ خفا ہیں کہ پشاور میں ناکے، میں بھی خفا ہوں. اب پشاور میں یہ تمام ناکے آپ کی پاکستانی فوج نے لگائے ہیں، ہم نے نہیں لگائے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ فوج آج پشاور میں ہماری اور آپ کی حفاظت کر رہی ہے، اور یہی فوج سوات میں ہے. آپ کہتے ہیں فوج کو ہم سوات سے نکال لیں، اور پشاور میں فوج موجود ہے. میں جب جاتا ہوں میری گاڑی کی تلاشی لی جاتی ہے، مجھ سے بار بار شناختی کارڈ مانگا جاتا ہے، اور میں خفا نہیں ہوتا. پی ٹی آئی از نیولی اسٹیبلش پارٹی، ٹھیک ہے، ایجنڈا بھی ہے، مینیفیسٹو بھی ہے، بٹ میرے ذہن میں سوال دوڑتا یہ ہے کہ ان کمپیریزن ٹو آل ادر نیشنل پارٹیز آف دس کنٹری the PTI is not really considered a mature political party because ان کا ایک تو یہ ہے کہ اقتدار میں ایکسپیرینس اور تجربہ نہیں ہے. اینڈ ون مور تھنگ، اسٹرکچرل ریفارمس کی آپ نے بات کی. اسٹرکچرل ریفارمس would mean starting over again, all over again with what you're supposed to do. Basically جو ہے ایک طرح کا all over again ہی ہو گیا. So how would you cope with that mechanism? دیکھیں پہلی بات تو یہ PTI is not a new party, it's been here 17 years. دوسری بات یہ آپ تجربے کی بات کر رہے ہیں تو جو پارٹیز تجربہ کر کے بار بار الیکٹ ہو کے وہی کرپشن ہوئی. اٹس ٹائم کہ آپ نئی چیز ٹرائی کریں. آپ نے پھر انہی کو کرنا ہے جن کے تجربہ آپ کو نظر آ رہا ہے. 10 15 سال مین پارٹیز آپ کی پاور میں رہی ہیں، کیا ان کے تجربے سے ہوا ہے؟ مور کرپشن اینڈ مور کرپشن. گورننس کہیں نہیں ہوئی، ایجوکیشن کا تباہی ہوئی ہے، ہر چیز کی آپ کی اکنامک ڈیزاسٹر ہوا ہے. تو یہ جو تجربے کی آپ بات کریں وہ، اور دوسرا پی ٹی آئی کی پارٹی نہیں ہے، پہلی پار میں نہیں آئی، لیکن پی ٹی آئی کے پاس اوور دا ایئرز ہم نے اپنا ایک نظریہ ایوالو کیا ہے. ہم نے کیا کہتے ہمارے ساتھ ایجوکیٹڈ ٹیکنوکریٹس اسپیشلائز لوگ ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے پاکستان میں، جو کہ آئے ہیں اب سیاست میں پہلی دفعہ.
جو اگر پہلے آتے سیاست میں شاید ہم یہ غلطیاں نہ کرتے باقی پارٹی جو کر رہی ہیں. تو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ نہیں میں کہہ رہی ہوں, کہہ رہی ہوں ہماری کمبینیشن ہے سیاسی پلس کوالیفائڈ پیپل اس کی. اور اسٹرکچرل ریفارم جو ہوتا ہے نا اس کا یہ نہیں مطلب کہ یو ریز اٹ ٹو دا گراؤنڈ. اب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, ہم نے جو کہا کہ ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کا ریفارم کریں گے آن دا ماڈل آف دا ملیشینز خزانہ سسٹم, جس میں فلی آٹونومس بورڈز ہوں گے, ویدر ممبرز آف دا سی اوز جو ہوں گے وہ بورڈ کرے گا, پرائم منسٹر نہیں اپوائنٹ کرے گا. تو ان کا مینڈیٹ ہوگا کہ بھی ان اسٹیٹ آرگنائزیشن کو آپ 2 سال میں ریوائٹلائز کریں, نہیں تو بند کریں. جیسے فار انسٹنس پی آئی اے کے اندر 26 پلینز کے لیے آپ کے 600 بندے ڈالے گئے وداؤٹ میرٹ. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہمارے جو ہم کہتے ہیں نا اسٹرکچرل ریفارم, ہم نے سوچ سمجھ کے ڈیٹیل پالیسیز دی ہیں. اور اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, خاص کر ہماری اکنامک پالیسی, ہماری انرجی پالیسی, اتنے موٹے موٹے پلندے ہیں ود ڈیٹیلز. ہم ہوائی فائر نہیں کرتے. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں, آپ کہتے ہیں نا کہ ایکسپیرینس نہیں ہے, ہمارا ریکارڈ ہے ہمارے لیڈر کا. ایکسپیرینس تھا کسی کو کہ ون آف دا بیسٹ فری کینسر ہاسپٹلز بنے گا پاکستان میں؟ وہ تو ٹھیک ہے جی, فلانتھروپی نہیں, بٹ اس کے لیے منی چاہیے, نہیں اس کے لیے اسٹرکچر چاہیے, اس کے لیے پیسے ریز کرنے جو پاکستانیوں نے کیے, فورن ایڈ سے نہیں ہوئے. اور نمل کالج آپ لے لیں, ادھر بھی ایک ایجوکیشن. فورن ایڈ کا تانا کسے مارا ہے؟ نہیں کسی کو نہیں ماری, میں ویسے بتا رہی ہوں کہ فورن کنٹریبیوشن سے نہیں کیا, پاکستانی سے کیا. نمل کالج آپ دیکھ لیں, ایک ایجوکیشن پرووائڈ کریں, بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز, اسٹیٹ پیسہ کوئی نہیں لگا. تو ہمارا ریکارڈ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. اور ایکسپیرینس سے بہتر ہے کہ نیو بلڈ اور نیو آئیڈیاز اب اس ملک میں آئے, کیونکہ یہ جو تجربہ ہے یہ بڑا قیمتی پڑا ہے. مجھے آپ کا نیشنل اور انٹرنیشنل ایک اور میرا آخری بس یہ ہے کہ نیشنل انٹرنیشنل آپ کی جو کہ وہ قطر میں جو آپ کی جو نیشنل انٹرنیشنل پالیسیز ہیں, زمینوں پہ انویسٹمنٹ ہو گئی اور ابھی تک واپس نہیں ملی ہے شوکت خانم کی. مجھے تو نہیں پتا اس کا, آپ کو ایلیگیشن لگایا گیا تھا, مانا گیا, بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ میں واپس آ نہ سکا تو میں اپنا گھر آپ کو سمجھا دوں, یہ انویسٹمنٹ پرپسز کے لیے ایسی حاجی صاحب ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کا فنڈ ہوتا ہے, آپ کے لیے جو پیسے دیے جاتے ہیں آپ اسے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کر کے وہی پیسہ واپس لاتے ہیں. اس کی مجھے پتا چلا آپ کس کی بہت نہیں, زکات کا نہیں, میں نے کہا مجھے پتا نہیں ہے, مجھے آپ نے ریمائنڈ کیا وہ زکات کا پیسہ نہیں تھا, وہ نہیں زکات کا پیسہ بالکل نہیں ری انویسٹ ہوا. دس از منی دیٹ پیپل ڈونیٹڈ ناٹ ایز زکات. لوگ ویسے بھی دیتے ہیں, خیرات ہوتی ہے. نہیں پیپل گیو. دیکھیں زکات کسی مقصد کے لیے, زکات حاجی صاحب میڈم آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمیں ٹائم دیں. وی آر دا فیوچرز. ہم نے آپ لوگوں سے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, آپ لوگ آپس میں نہ لڑیں. آپ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں. میڈم آپ لوگ آپس میں بعد میں چاہے کہ کب پہ وہ کیجیے گا گپ شپ, ٹھیک ہے, ہم فیوچر ہے, ہمیں آپ لوگ ٹائم دیں. You are living in a new Pakistan. Pakistan is going through challenges but also a change. جو کافی پولیٹیکل پارٹیز اس چیز سے مائنڈفل نہیں ہیں. اب ہم کب تک ان کی قبروں کو ووٹ دیتے رہیں گے؟ زرداری صاحب آتے کہتے ہیں جی بے نظیر کا ویژن یہ تھا, ٹھیک ہے, آپ بھی سر ایک منٹ نہیں, آپ جواب دیں. دیکھیے آپ لوگوں کو ہم 65 سال سے سنتے آ رہے ہیں نا, 65 سال سے سن رہے ہیں, آج ہمیں سن رہے ہیں. نہیں, میں آپ سے ایک کرتا ہوں, آپ لوگوں کو دیکھیں, آپ لوگوں کی جو ڈیفینس ہے ہم 65 سال سے سنتے آ رہے ہیں. چلیے جی, قبروں کو کب تک ووٹ ڈالیں گے؟ نیا ویژن کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیے آگے کیا منشور لانا چاہ رہے ہیں, کو جواب دینے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. سوال میرا یہ سوال ہے حاجی صاحب, یہ نیا پاکستان ہے, آپ کہیں جواب. حاجی صاحب میرا سوال یہ آپ سے کہ جمہوریت کی کیا تھا, تمید تھی, وہ سوال تھا. جب سب سے پہلے یہ کہ جب کہ میرے قائد, دیکھیں آپ کو ہم نے 10 منٹ سنا, میرے لیڈر کے متعلق صرف کہا کہ قبروں کو مجھے جواب دینے. نہیں سر جی, میں نے کہا کہ وہ جواب دیجیے. حاجی صاحب, بادشاہ خان اور اس کی جو تحریک ہے اس پہ فخر ہے. بادشاہ خان نے خاموشی سے سنے. بادشاہ خان نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی زندگی کے 35 سال جیل میں گزارے ہیں. بادشاہ خان نے وہ قربانی دی ہے کہ جو بہت کم لوگ دیتے ہیں, اور ہم فخر کرتے ہیں بادشاہ خان کا نام لیتے ہوئے. اور ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں جو اب 2013 کا ہے, بادشاہ خان کا ذکر کرتے ہوئے تمام وہ باتیں کی جو اگلے 5 سالوں کے لیے ہم کریں گے. آپ ہمارا مینیفیسٹو پڑھیں,
اور اس میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے آپ مجھ سے پوچھیں. لیکن آپ یہ کہہ دینا یہ بزرگوں کی شان میں کہ قبروں کو، تو جناب ہم تو بزرگوں کی شان کا احترام کرتے ہیں. ان کی جو بزرگ جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا کی جو کنٹریبیوشن ہے، میں نے بھی تاریخ پڑھی، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا. اللہ ہر طرف ہے، میری شارک سے بھی نزدیک. ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، میں بھی تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں. ایک بات بتائیے، تھنک بچے کا مطلب تھا کہ پاس لورلز پہ جینے کے بجائے اگر یہ بتائیے، آپ نے کہا ایک سیکنڈ، آپ نے کہا آپ نے منشور میں کہا کہ ہم ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے. ایگزیکٹلی ہمارا ہے. کس طرح؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں پیس چاہیے. ہم نے اس منشور میں جو ہمارا نعرہ ہے پرامن پاکستان، کیونکہ جب تک دہشت گردی رہے گی پاکستان میں امن نہیں آ سکتا. اور جب پاکستان میں امن نہیں آتا تو مقامی لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ باہر جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. دوسرا انرجی ہے ہمارا کرائسس، سب سے بڑا کرائسس ہے انرجی. ہم اس کے لیے اس میں ہم نے پروگرام دیا ہے کہ مقامی طور پہ صوبے کی لیول پہ کیا کریں گے، اور اگر خدا کرے کہ ہم پاکستان اسلام آباد کی حکومت بھی ہمارے ہاتھ میں آئے تو اس کے لیے بھی ہمارے پروگرام ہیں. سر آپ نے اپنے منشور میں کہیں ڈرونز کا بھی ذکر نہیں کیا، کیا بات ہے؟ دیکھیں جس دن افغانستان کی جنگ ختم ہوگی اس وقت یہ ڈرونز بھی ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ آپ صحیح تھے جو 5 سال ہوتے رہے. دیکھیں میری بات آپ کے دور حکومت میں جو ڈرونز ہوئے مشرف سے پوچھے کہ انہوں نے اجازت دی تھی. سر صحیح تھے غلط تھے؟ دیکھیں ہماری حکومت کے دور میں یہ نہیں ہوئے اور نہ ہمارے صوبے میں ہوئے ہیں. لیکن جب آپ کی کسی زمین کیا مطلب دیکھیں جب فاٹا میں ہوئے جو وفاقی حکومت کے پاس تھی اور مشرف نے کہا ہے کہ میں نے اجازت دی ہے. حاجی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی افغان جنگ ختم ہو جائے گی تو ویسے ہی یہ ڈرون حملے اور ٹیررزم ختم ہو جائے گی. یہ سٹیٹمنٹ کہنا بہت ہی آسان ہے، لیکن سر یہ پریکٹیکلی ہونا کیسا ممکن ہے سر؟ جنگ کا مقابلہ کرنا سب سے بڑا مشکل ہے. باغ کے اپنا شہر چھوڑ کے اپنا ملک چھوڑ کے بڑا آسان ہے، لیکن اسی شہر میں رہنا، اسی خطے میں رہنا اور ان کا مقابلہ کرنا اور شہادتیں دینا. سر وہ بھاگنے والے آپ کے پارٹی میں ہیں، ہم غریب عوام پاکستان میں رہیں گے، پاکستان میں مریں گے، وہ کام آپ کا ہے. آپ سے نہیں کہا کہ آپ غریب عوام پاکستان میں نہ رہے، لیکن پاکستان میں بہت ساری انڈسٹریز بھاگ گئے ہیں، بہت سارے سیاستدان چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو بلا لیا. اگر آپ اجازت دو بچوں ہینگ آن، سیکیورٹی کی وجہ سے ایک سیکنڈ، اور اس لیے ہم کہتے ہیں پرامن پاکستان ہمارا نعرہ ہے. بالکل پرامن پاکستان ان کا نعرہ ہے اور سیکیورٹی ان کے لیے ایمرجنسی ہے. آپ کی سیکیورٹی پالیسی کیا ہے اگلے 5 سالوں کے لیے؟ ہماری آپ انٹرنل آئی گیس انٹرنل سیکیورٹی ہماری دہشت گردی پہ 3 پرونگ ہے: ڈس انگیج، اچھا، آئسولیٹ اینڈ ایلیمنیٹ. ہم نے دیکھیں دہشت گردی 3 قسم کی پاکستان میں ہو رہی ہے. آپ کو ڈفرنٹ حل چاہیے ان کے لیے. یہ نہیں کہ ایک بات تو ہماری کلیئر ہے، ملٹری سولوشن نہیں ہے دہشت گردی کا تھنگ. ہم نے 3 ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیررزم کو آئیڈینٹیفائی کیا. ایک ہم کہلاتے ہیں سب نیشنلسٹ ٹیررزم کہہ لیں، وائلنس کہہ لیں، بلوچستان میں ہو رہا ہے. پھر ایک کراچی مافیا ٹائپ ٹیررزم جو ہو رہی ہے کراچی میں ہو ری ہے. اور ایک ہم نے سیکٹیرین اینڈ 2 ٹائپس آف ریلیجس ایکسٹریمزم. ایک سیکٹیرین ہے اور ایک وار آن ٹیرر. نہیں، ایک ہے پولیٹیکل وار آن ٹیرر والی لنکڈ. اور پرابلم یہ ہوگی کہ سارے اب انمیش ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ. تو سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے حفاظت اپنے سٹیزنز کی، تاکہ جو دہشت گرد یا ایکسٹریمسٹ ہیں وہ آئسولیٹ ہوں. آپ کو سب سے پہلے ان کو آئسولیٹ کرنا ہے. آپ نے امریکہ کی جنگ سے نکلنا ہے تاکہ جو آپ کا انوائرمنٹ ہے وہ پازیٹیو ہو، تاکہ یہ نیریٹو آف جہاد جو یوز کرتے ہیں دہشت گرد یہ ختم ہو. اب کیا کہتے ہیں دہشت گرد؟ ہم پاکستانی فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں کیونکہ یہ امریکہ کا کر رہے ہیں تو یہ کافر ہیں اور ہم جہاد لڑ رہے ہیں. جب آپ امریکہ کی جنگ سے نکل جائیں گے اب یو ڈس اون اٹ، آپ نکلیں، آپ کہیں ہم آپ کا نہیں کرتے، ہماری اپنی انڈیجنس پالیسیز ہوں گی. فاٹا میں دیکھیں، فاٹا کو آپ مین اسٹریم میں لائیں، ان کو اونرشپ دیں پاکستان میں. FCR ہماری FCR ختم کریں. وضاحت کر دیجئے تھوڑی سی، کس طرح نکالیں گے اپنے آپ کو؟ آپ پیسے لینا چھوڑ دیں گے امریکہ سے؟ بالکل. ہم پیسے آپ کو کون سے مل رہے ہیں؟ CSF فنڈ تو ابھی تک انہوں نے پورا پے بیک نہیں کیا. اور آپ IMF اور ورلڈ بینک کیسے پیسے دے گا امریکہ کے اپروول کے بغیر؟ آپ میری بات سنیں، آپ پہلی یہ نہیں، آپ اپنے لوگوں کو پیسوں کے پیچھے نہیں مروا سکتے. اٹس as simple as that. دوسرا، ہماری اگر آپ اکنامک پالیسی پڑھیں جو ابھی آپ نے نہیں کہا، ہم اپنے ایک تو کرپشن ختم کر کے ٹیکس کلیکشن کریں گے، ہمارے اوورسیز پاکستانیز انویسٹ کریں گے، ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم ڈرون پہلے کرتے تھے، کوئی نہیں سنتا تھا. اب کون ڈرون کے خلاف بول رہے ہیں؟ مہر آپ بتائیں ذرا ان کو. امریکہ میں کانگریس میں ایشو ریز ہو رہا ہے، برطانیہ میں ریز ہو رہا ہے ڈرونز کا ایشو.
اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈرونز نے جو غیر ملکی ملٹنسی کو ہمارے انکریز ملک میں کیا، ان کے متعلق کیا ہے؟ ایکسٹریمزم کو انکریز کیا، دیکھیں ڈرون کی تو چیز آپ دیکھیں، لیکن جو غیر ملکی کچنز ہیں، داغستانی ہیں، عرب ہیں، بہت سارے دوسرے ممالک ہیں، وہ جو ہماری زمین پہ ہیں، آپ پہلے آئسولیٹ کریں گے تو پھر آگے کریں گے. آپ تو بھی دیکھیں آپ ان کو اجازت دیتی ہیں کہ وہ آ کر ہمارے آپ نے افغان ریفیوجیز ابھی تک نہیں بھیجے. افغان ریفیوجیز ہمارے بھائی ہیں، میں دہشت گردوں کو کہتا ہوں. تو دہشت گرد کون ہے؟ دہشت چیچنز ہیں، عرب. تو آپ ان کو آئسولیٹ کریں گے تو بھیجیں گے نا واپس؟ آپ ان کے خلاف لڑیں گی؟ آپ ان کو آئسولیٹ کر کے بھیجیں. ابھی آپ آباد ہیں ہماری زمینوں کے. بھائی آپ اگر اپنی سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کریں گے اپنے لوگوں کو فوج تو کی آپ ضرورت اسپیس پڑتی ہے. کریٹ کرتے ہیں. آپ فوج کی ضرورت پڑے گی آپ کو. نہیں ہے مائک پہ. سر معذرت کے ساتھ کہوں گا سر، قتل ہونے والا بیٹا تو شاید کسی کے سامنے نہ آئے، مگر میں ایک عام انسان یہ دیکھتا ہوں کہ قتل ہونے والے میں ایک معصوم ڈرائیور تھا اور اس کے پیچھے کا پورا خاندان بھی تھا. سر اس معصوم کو تو کوئی نہیں دیکھتا. آپ کے لیڈروں کو، آپ کے سر معذرت کے ساتھ کہوں گا، آپ کے لیڈروں کو تو سب دیکھتے ہیں. آپ کے لیڈروں کی تو سب جا کے ادھر کہتے ہیں کہ بھائی لیڈر قتل ہو گیا، لیڈر کے اوپر حملہ ہو گیا. مگر سر عام آدمی جو مرتا ہے اس کی فاتحہ خوانی کے لیے تو سر کوئی نہیں آتا. سر اسے بچا لیا، اسی گاڑی میں 4 فوت ہوئے اور یہ بچ گیا، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے. اس میں تو انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی اور 20 آدمی شہید ہوئے ہیں، 60 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم جلسے نہیں کرتے، ہم میٹنگز بڑی اوپن نہیں کرتے ہیں. ہم اگرچہ الیکشن بھی جا رہے ہیں لیکن الیکشن کے جو وہ طریقے ہیں جس میں بڑے بڑے جلسے کرنا، جلوس نکالنا، وہ آپ نہیں کر سکتے. شیرازی صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ لیکن اس بچے کے سوال کا میں نے جواب نہیں دیا. سوال تو حاجی صاحب اگر ناراض نہ ہو تو دونوں سے پوچھنا چاہوں گا، مزاری سے بھی اور حاجی صاحب سے بھی. ڈرون حملوں کی افیکٹونیس شاید فاٹا میں رہنے والے لوگ خود بھی مانتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ڈرون حملے گرانے کی بات کر رہے ہیں یا ڈرون کے خلاف جو ساری ایکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں، تو کیا فاٹا کے نوجوانوں سے انہوں نے پوچھا ہے کہ آیا ڈرون حملوں میں جو لوگ ہلاک ہوئے، ٹھیک ہے اس میں معصوم جانیں بھی گئی ہیں، بچے بھی گئے ہیں، لیکن آپ کے فوج کا اپنا جو JOC تھا ملٹری جنرل جو ہے، انہوں نے خود ایڈمٹ کیا نارتھ وزیرستان میں کہ موسٹ آف دوز پیپل ہو آر کلڈ ان دی ڈرون اسٹرائکس دے آر ہارڈ کور القاعدہ اور فارن ملیٹنٹ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زیادہ تر مرنے والے لوگ وہی ہیں جو کہ جن کے پیچھے حاجی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر سے آگے یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو حاجی صاحب کی پارٹی جو اوپنلی کیوں نہیں مانتی کہ ڈرون افیکٹو ہیں ان لوگوں کو ایلیمینیٹ کرنے میں بنسبت ملٹری آپریشنز کے جس میں لاکھوں جو ہے گھر بھی تباہ ہوتے ہیں، لاکھوں کے ساتھ ڈرون کو گرانا اتنا مشکل نہیں ہے. ڈرون کو گرانا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جیسے آپ نے خود پہلے کہا ہے کہ امریکہ سے اعلان جنگ اور امریکہ سے ہر قسم کی امداد جو اسلحے کی صورت میں ہے، پیسوں کی صورت میں یا کسی اور حوالے سے، یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. ڈرونز دیکھیں، اگر تو ڈرونز فاٹا کے لوگ ایکسپٹ کرتے تو مجھے بتائیں، شہزاد اکبر لائر ہیں ادھر جو کہ کیسز فائل کیے ہوئے فاٹا فیملیز جن کو ڈرون افیکٹڈ ہیں، ہم ملے ہیں ان سے. اگر ڈرون فاٹا کے لوگوں نے ایکسپٹ کیا تو کیوں وہ لوگ بیچارے دور سے آتے ہیں اور ان کی آپ سفرنگ دیکھیں، ان کے بچے سارے کورٹ میں کیس ہے وہ اور بات ہے. ہماری عدالتوں کو فوراً فیصلہ کرنا چاہیے. عدیل صاحب آپ بات تو کرنے دیں، میں تو ان کے کوشچن کا جواب دے رہی ہوں کہ ہماری عدالتیں ڈرون وہاں کے لوگ، ہماری عدالتیں بھی سوچتی ہیں کہ ڈرون گرانا آسان ہے، ڈرون کے مقدمے آپ مقدمہ کرنا آسان ہے. ان کا تو اوپن موقف ہے کہ ڈرون جو ہے وہ کام کی چیز نہیں ہے، زیادہ کہتے نہیں ہے. لیکن آپ کے ملک سے وہ آ کر اسامہ کو لے گئے، آپ شور مچاتے رہے، کمیشن بن گئے. اچھا آپ کیا امریکہ سے لڑ یہ بھی ویسے آپ ہی کے اوپر اس کا بھی گلا ہو سکتا ہے. ایک اور پوائنٹ، یہ بھی غلط فہمی ہے، لوگ کہتے ہیں فوج کو ہتھیار نہیں ملیں گے امریکہ سے. یہ ایک پلیز اس میں میری ایکسپٹ کر لیں
ہمیں ہماری پاکستان آرمی کو تو ہتھیار اسٹریٹجک کوئی نہیں چاہیے امریکہ سے, نہ ہمارے ٹینک امریکہ کے, نہ ہمارے میسائل امریکہ کے, نہ ہمارے بم امریکہ کے, نہ ہماری APCs امریکن ہے. کوئی اسٹریٹجک ویپن ہمیں امریکہ سے اس وقت نہیں آتا سوائے F-16s کے, اور وہ بھی اب بڑی مشکل سے ملتے ہیں. وی ہیو آلٹرنیٹ پلانس, اور اب ہم نے جو چائنا کے ساتھ ملٹیپل وہ کمبیٹ فائٹرز بنا لیے. سو یہ مت کہ اے امریکہ ہتھیار نہیں دے گا تو کیا ہو جائے گا. ہم نے بہت سال امریکہ کے ہتھیار کے بغیر گزارا کیا ہے. امریکہ تو اب آپ کو ہتھیار دینے لگا ہے کچھ, پہلے کہاں دے رہا تھا. خدا کرے کہ ایک ایسا دن آئے کہ ہم امریکہ کیا چین کے بھی محتاج نہ ہو. خدا کرے کہ ایک ایسا دن آئے کہ پاکستان کریں گے تو آئے گا نا. نکال رہے. لاسٹ کوشچن چلو. تو میں بحیثیت عام شہری جب دیکھتا ہوں الیکشن 2013 کی طرف, اور جس طرح مہر بخاری صاحبہ نے شو شروع کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایک عام بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں ووٹ کس کو دوں, تو میرا سوال یہ آتا ہے کہ میں اگر PTI کی طرف دیکھتا ہوں یا میں اگر ANP کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے نہ PTI میں کوئی فرق نظر آتا ہے نہ ANP میں کوئی فرق نظر آتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کر وہی سب کچھ رہے ہیں جو ہم پچھلے 65 سال سے بھگت رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا, دوسری پارٹیوں پہ اٹھا کے کیچڑ اچھال دے. انہوں نے یہ کیا تو ہم نے یہ کرنا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, صرف اس شخص پہ جسے آپ ایماندار سمجھیں, جو اپنا اسٹینڈ بدلتا نہ. ایک میرا PTI سے سوال ہے, ایک میرا PTI سے سوال ہے, ایک میرا PTI سے سوال ہے کبھی وہ PTI ہاتھ دھو کے ان کے ساتھ شامل ہو جائے, کبھی ان کے پارلیمنٹ میں چلا جائے, اور کبھی ایک سوال میرا PTI سے ہے, ایک سوال میرا PTI سے ہے کہ PTI ہاتھ دھو کے لاہور کے پیچھے اور پنجاب کے پیچھے تو پڑی ہوئی ہے, مگر کیا PTI کو کراچی اور کوئٹہ نہیں نظر آتا, سندھ اور بلوچستان نہیں نظر آتا؟ PTI کا لیڈر واحد لیڈر ہے جو کوئٹہ گیا جب ہزارہ کے ساتھ ہوا. آپ کا اور کوئی لیڈر گیا کوئٹہ؟ آپ کا کہنا ہے کہ ملک میں دہشت گردی تھی, فوج آئی ہوئی تھی, روز لوگ مر رہے تھے, اسکول تباہ ہو رہے تھے. کیا ملک کا نام چینج کرنا, کیا یہی وقت تھا صوبے کا نام چینج کرنے کا, اور کیا اس پہ 1 روپیہ نہیں لگا؟ کمیشن میں بہت حصہ لیا ہم نے, پرامشل اٹارنی 18 امینڈمنٹ میں لی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نام ملا. وی آر پراؤڈ. جانے سے پہلے بس آپ دونوں سے باری باری ان 15 سیکنڈز ایک چھوٹا سوال, مختصر جواب. آپ کو کیوں ووٹ ڈالا جائے؟ کیونکہ ہم نئے لوگ ہیں, نئے آئیڈیاز کے ساتھ تبدیلی لا رہے ہیں, اور ہم اپنے یوتھ کو ایکچولی امپاور کر رہے ہیں ٹکٹس دے کے, اور ہمارے پاس کوئی وہ ریسائیکلڈ لیڈرشپ نہیں ہے جیسے باقی پارٹیز. آپ کو کیوں ووٹ ڈالا جائے؟ اس لیے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, ہم ایک پرامن پاکستان کی خاطر جانے دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اینڈ ایئر یونیورسٹی, تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. لالٹین یا بلہ, فیصلہ آپ کا. 18 دن باقی رہ گئے, سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا, بیکاز اٹ ول میک آل دی ڈفرنس. ٹیک کیئر آف یور سیلف, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.